अस्सलाम वालेकुम। वलीमे की पुरथकन तकरीब से फ़ारिग होकर वो कमरे में आई तो पहली फुर्सत में चेंज करके सादा सा सूट निकाल कर पहन लिया था। जैन अभी तक रूम में नहीं आया था, सो वो चुपचाप कल की तरह काउच पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद आखिर नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई थी, मगर अफसोस कि अभी इसे सोए हुए 1 घंटा भी ना गुजरा था कि किसी ने एक झटके से इसे उठाकर बेड पर पटका था। लारोश ने नींद से बोझल होती पलकें उठाकर अपने सर पर खड़े जैन को देखा था, जो आंखों में गुस्सा और चेहरे पर कहर लिए इसके सूते हुए चेहरे को घूर रहा था। मैं तुम्हें रोज़ाना बाहों में उठाकर बेड पर नहीं लटा सकता लारोश बेगम। आज आखिरी बार तुम पर यह एहसान किया है। कल से तुम खुद चुपचाप यहीं सोओगी, और मैंने ये एक बार कह दिया है सो कह दिया। बार बार अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ मैं। उम्मीद है तुम मेरी बात पर अमल करोगी। कहते हुए वो बेड के दूसरी साइड पर आकर बैठा और साइड टेबल के दराज से स्लीपिंग पिल निकाल कर मुंह में रख ली। फिर पानी का गिलास लबों से लगाकर पिल्स हल्क में उतारने लगा। लारोश ने डरते डरते उसकी जानिब देखा, जो अब आराम से बेड पर लेटकर छत को घूर रहा था। कुछ देर तो वो यूं ही बैठी रही, फिर हिम्मत करके गोया हुई। मम, मैं वहीं लेट जाती हूँ, यहाँ आपको तंगी होगी, कहकर वो जल्दी से बेड से उतर गई और काउच की जानिब बढ़ी। वापस आओ यहाँ, वो दौड़ा था। लारोश सहम कर अपनी जगह रुक गई, मगर पलटी नहीं। आंखें सख्ती से मींच ली थीं। फ़ौरन वापस आओ, वरना मेरा तो पता नहीं, मगर तुम्हें अभी और इसी वक्त बहुत तंगी उठाना पड़ेगी। इसकी कतियत बड़े अंदाज पर वो बेबसी से सर झुकाते हुए पलटी थी और दोबारा बेड पर आ बैठी। चुपचाप सो जाओ और यहाँ रोना धोना बिल्कुल मत मचाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर जैन ने दोबारा निगाह छत पर जमाई। नम होती आंखों को इसने जल्दी से साफ किया था। पहले कुछ देर तो वो यहाँ वहाँ देखकर इसके सोने का इंतज़ार करती रही, मगर इसे मुसलसल छत को घूरते देख बेचैनी से पहलू बदल कर रह गई। मुझे घूर घूर कर क्या हजम करने का इरादा है? चुपचाप लेट जाओ। उसे टुकर टुकर अपनी जानिब देखता पाकर वो बेजारी से गोया हुआ था। इसकी बात पर वो बेबसी से लेट गई थी। आंखें भर भर आ रही थीं, जिसे वो बार बार साफ कर रही थी। इसके पहलू में लेटते हुए वो कुछ जुज़बुज़ सी हो रही थी, मगर इसकी हुक्म आदुली का मतलब था एक नई सज़ा। वो आहिस्ता से खिसकते खिसकते बिल्कुल बेड के किनारे से जा लगी। इसके इस ग्रेस को महसूस करता जैन बुरी तरह सुलग गया। इसने हाथ बढ़ाया और इसे अपनी तरफ खींचा था। लारोश का दिल उछल कर हलक में आ गया। इस बेड पर सोना है तो इंसानों की तरह लेटो और मुझे भी ये फील करवाओ कि मैं एक इंसान हूँ। इस तरह किनारे से लगकर क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, क्या समझ क्या रही हो तुम कि मैं तुम्हारे फ़राक में मरा जा रहा हूँ, जो किसी भी लम्हे हाथ बढ़ाकर तुम्हें अपनी दस्तरस में ले लूँगा? नहीं लारोश बेगम, नहीं, ये तुम्हारी भूल है कि ज़ैन नियाज़ी तुम्हें कभी अपनी कुर्बत के चंद लम्हे भी बख्शेगा। सारी ज़िंदगी मेरी एक नज़र के लिए तरसोगी तुम, मगर ज़ैन नियाज़ी तुम्हें अपनाना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी जानिब एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा, कहकर जैन ने उसे अपनी जारहाना गिरफ्त से एक झटके से आज़ाद किया था। लारोश बुरी तरह रो पड़ी। उसे रोता देख वो झुंझला गया। उसकी गुलाबी आंखें दिल को अजीब कैफियत से दोचार कर रही थीं। रोना बंद करो, रोती धोती औरतें जहर लगती हैं मुझे। मेरी बीवी बनकर रहना है तो लबों पर मुस्कुराहट सजाना सीखो, क्योंकि आंसुओं के बहुत से मौका मैं तुम्हें देता ही रहूँगा, मगर सुकून मुझे तभी मिलेगा जब तुम रोने की बजाय मुस्कुराओगी। कहते हुए वो बेदर्दी से मुस्कुराया था। मोहब्बत की देवी ने उसकी सफाकियत पर उसका गिरेबान पकड़कर उसे झंझोर डाला था, मगर अना और बदगुमानी का दामन थाम कर उसने रोती बिलखती मोहब्बत का हाथ झटक दिया था। इसे मसलसल रोता देख जैन की आंखों में लाल डोरे उभरने लगे थे। तुम रो कर क्यों मेरी नींद बर्बाद कर रही हो? इसे जो नहीं बोलना था वो वही बोल गया था। लारोश ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस चुपचाप आंसू बहाती रही। अपने असाब पर हावी होती नींद से मगलूब होकर जैन ने आहिस्तगी से इसे करीब किया था। गालबन इसे नींद का झोंका आया था।
لاروش نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے اپنے بے حد قریب ہوتا زین نیازی کا چہرہ دیکھا تھا، جو آنکھیں بند کیے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تمہیں ترسا دوں گا، تڑپاؤں گا تمہیں، پل پل سسکو گی تم، رو گی تم، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے مجھے، اور میں بالکل رحم نہیں، ترس نہیں کھاؤں گا تم پر، مجھے شراکت بالکل بھی برداشت نہیں ہے، جان کاش تم سمجھ لیتی۔ اس کے کان کے قریب کہتے کہتے وہ سو گیا تھا۔ اول تو وہ نشہ آور ادویات سے ہمیشہ دور رہا تھا، اسی لیے سلیپنگ پلز لینے اور کچھ شادی کے ہنگاموں نے اسے کافی تھکا دیا تھا، ورنہ وہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک شخص اتنی جلدی نیند سے مغلوب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت میں لاروش نے سسکتے ہوئے اپنا آپ چھپا لیا تھا۔ گہری نیند میں سویا وہ شخص اس کی نیند اڑا چکا تھا۔ اپنی قسمت کی ستم ظرفی پر اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں کہ بھلے ہی نیند آنکھوں سے دور ہو چکی تھی، مگر آنکھوں کی دکھن حد سے سوا تھی۔ فجر کی اذان کی آواز کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ویسے ہی بے سدھ پڑا تھا۔ لاروش نے اپنے گرد بنا اس کا حصار توڑا اور خود دوپٹہ سنبھالتی بیڈ سے اتر گئی۔ وضو کر کے اس نے نماز ادا کی تھی، پھر دعا کے بعد چند قرآنی آیات پڑھ کر سوتے ہوئے زین کی پیشانی پر پھونک دیں۔ پچھلے 2 دن سے وہ نماز نہیں پڑھ پائی تھی۔ آج دعا مانگتے وقت وہ سوئے ہوئے زین کو دیکھتے ہوئے وہ بیڈ کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی۔ آج پھر وہ کل کی طرح زین کو دیکھنے لگی۔ کتنا مشکل تھا اس شخص کی کھلی آنکھوں میں دیکھنا، اس کی نظروں سے نظریں ملانا، اس کی کسی بات کا جواب دینا۔ سوچتے سوچتے وہ اس سے دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ اس کی التجاؤں سے بے بہرا وہ شخص نیند کی وادیوں میں گم تھا۔ اس سے باتیں کرتے کرتے وہ خود بھی سو گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ دن چڑھنے پر کھلی تھی۔ وہ فوراً اٹھی تھی اور واش روم کا رخ کیا، جبکہ زین ہنوز سو رہا تھا۔ اس کے ڈر سے آج وہ خود ہی نہا لی تھی، مبادن آج پھر وہ ریڈی ہو جائے اور زین اسے پھر سے شاور کے نیچے کھڑا کر دے۔ گیلے بال تولیے میں لپیٹ کر وہ باہر آئی تھی۔ پھر سب سے پہلا کام اس نے بینگل سٹینڈ سے چوڑیاں نکال کر پہننے کا کیا تھا۔ کل ہی اسے امی سے ڈانٹ پڑی تھی اور تائی نے بھی اسے ٹوکا تھا۔ چہرے پر لائٹ سا میک اپ کر کے اس نے سرمئی آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچ کر ایک نگاہ اس دشمن جان پر ڈالی، جو جانے کن خوابوں میں کھویا ہوا تھا کہ سوتے ہوئے بھی اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ بال سلجھا کر پشت پر ڈالے تھے اور باہر چلی آئی۔ باہر آتے ہی اس کا پہلا سامنا عائشہ سے ہوا تھا، جو نک سک سے تیار کہیں جانے کی تیاریوں میں تھی۔ نکھری نکھری لاروش کو دیکھ اس کی آنکھوں میں جلن اترنے لگی۔ لاروش نے مسکرا کر اسے سلام کیا۔ اس کا جواب اس نے قدر نحوت سے دیا تھا۔ لاروش کو بھی اس کی فطرت کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ تمہارے بال بہت زیادہ ہی لمبے نہیں ہیں؟ عائشہ نے بیزاری سے کہا۔ انہیں تھوڑے چھوٹے کرواؤ یار، کیا 15ویں صدی کی ہیروئن بنی پھرتی ہو؟ اور یہ میک اپ بھی کتنا ڈل کرتی ہو تم، توبہ ہے تم پر، تو مجھے کسی بری روح کا گمان ہوتا ہے۔ اگر تمہارے یہی حالات رہے نا ڈیئر، تو زین کا دل بہت جلد تم سے بھر جائے گا۔ آخری بات اس نے معنی ہیزی سے کہی تھی۔ لاروش پھیکے سے مسکرا دی۔ مسکراؤ مت، کچھ سوچو، میرا کام تھا تمہیں آگاہ کرنا، سو میں نے کر دیا، اب باقی تمہاری مرضی، کہہ کر اس نے کندھے اچکائے اور جانے کو سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ لاروش کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ ارے لاروش بیٹا، تم کب اٹھی؟ تائیں اماں کی آواز پر وہ ان کی جانب پلٹی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی تائیں امی، دیکھے نا میں کیسی لگ رہی ہوں، کیا میرا میک اپ بہت ڈل ہے؟ وہ پریشان سی ان سے پوچھنے لگی۔ اس کی بات پر وہ خوبصورتی سے مسکرائیں۔ کس نے کہا کہ تمہارا میک اپ ڈل ہے؟ میری بیٹی تو بہت بہت پیاری ہے اور ہمیشہ ہی پیاری لگتی ہے، سب سے الگ، سب سے جدا۔ ان کی محبت بڑی ستائش پر اس کی بجھی بجھی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے۔ تھینک یو تائیں امی، کہہ کر وہ محبت سے ان سے لپٹ گئی۔ فرحانہ بیگم نے نرمی سے اس کی پیٹھ تھپکی۔ او ہو، یہاں تو ساس بہو کا ایموشنل سین چل رہا ہے، جو دنیا میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ویل ڈن بھابھی بیگم، شادی کے 2 دن بعد ہی تم نے میری امی کو پٹا لیا۔ رانا کی انٹری اور پھر دلچسپ فقرے پر وہ دونوں مسکرا اٹھیں۔ جی نہیں، یہ میری تائیں امی ہیں اور میں ان کی بیٹی۔
یہ ساس بہو والا چکر تو تم نہ ہی چلاؤ، تمہاری اپنی ساس جو نہیں ہے جو تم نے اب یوں ہی جیلس ہونا ہے۔ کندھے اچکا کر وہ رانا کو چھیڑنے والے انداز میں بولی تھی۔ ہاں تو ساس تو ہے نہیں میری، مزید تم میری امی پر بھی ڈاکہ ڈال رہی ہو۔ اب یہ دیکھ لو کہ آج شام میں واپس جا رہی ہوں، مگر امی کو تو کوئی خیال ہے ہی نہیں، وہ مصنوعی خفگی جتا کر بولی۔ فرحانہ بیگم نے ایک نظر حفاظی بیٹی پر ڈالی تھی۔ میری بیٹی میرے گھر آ چکی ہے اور تمہارا اب اپنے گھر جانا بنتا ہے میری جان۔ پچھلے 2 ہفتوں سے یہیں ڈیرا جمائے بیٹھی ہو، میرے داماد پر کچھ رحم کرو، دن گن گن کر گزار رہا ہوگا بچہ۔ فرحانہ بیگم کے کوڑے جواب پر وہ صدمے سے چلائی، امی، جبکہ اس کی پکار پر لاروش اور فرحانہ بیگم قہقہ لگا کر ہنسی تھیں۔ جی ہاں لاڈلی، اب یہ کھلا منہ بند کرو اور جا کر ناشتہ بناؤ، سب جاگ رہے ہیں اور ابھی تک چائے کے سوا کچھ بھی مہمانوں کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ فرحانہ بیگم نے سنجیدگی کی چادر اوڑھی، رانا منہ بسوڑتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ زین نہیں جاگا ابھی تک؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ نہیں تائی امی، ابھی تک سو رہے ہیں، پہلے تو جاگنگ ٹائم پر ہی اٹھ جاتے تھے مگر 2 دن سے دیر تک سوتے رہتے ہیں، لاروش نے سادگی سے جواب دیا، جبکہ فرحانہ بیگم کچھ اور سمجھتے ہوئے مسکرائی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اسے جگاؤ، صبح کے 10 بجنے کو ہیں، کافی ٹائم ہو چکا ہے، جاؤ شاباش۔ اسے کمرے کی جانب موڑ کر خود وہ کچن میں چلی گئیں۔ شانے پر پڑے بالوں کو سمیٹ کر بکھیرتے ہوئے وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی۔ بیڈ پر پیٹ کے بل لیٹا زین تقریباً گہری نیند میں تھا، ایک ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا جبکہ دوسرے کے نیچے نرم تکیہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اس تک آئی تھی۔ زین، پکار دھیمی تھی، جس کا زین پر قطعی اثر نہیں ہوا تھا۔ جانے کیوں اسے لگا کہ زین جاگ رہا ہے، مگر یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے اسے دوبارہ ذرا اونچی آواز میں پکارا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تنگ آ کر لاروش نے الارم کلاک کے لیے سائڈ ٹیبل پر نگاہ دوڑائی مگر وہاں کلاک جیسی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ لاروش کا ارادہ 2 منٹ بعد کا الارم لگا کر اس کے پاس رکھنے کا تھا، مگر اب کیا کرتی، کیسے جگاتی اس جلاد کو؟ اسے کندھے سے ہلانے کا مطلب تھا اپنی شامت کو آواز دینا۔ یا اللہ، کیا مصیبت ہے، اب کیسے جگاؤں انہیں؟ وہ آواز بڑبڑائی تھی۔ پھر دوبارہ زین احمر کی جانب دیکھا۔ زین، اٹھ جائیے، تائی امی بلا رہی ہیں آپ کو۔ لاروش کو یقین ہونے لگا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ اسے بے سود پڑے دیکھ کر لاروش کا دل کیا کہ پانی کی بالٹی اس کے سر پر انڈیل دے، مگر پھر ضبط کر کے اس پر جھکی تھی اور ہمت کر کے اس کا کندھا ہلایا۔ زین، لاروش نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تھی، تبھی وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا اور نتیجتاً لڑکھڑا کر وہ اس پر ہی آ رہی۔ یا وحشت، کیا مصیبت ہے، کہتے ہوئے زین اس کے گرد حصار بناتے ہوئے ایک جھٹکے سے پلٹا تھا، کچھ اس طرح کہ لاروش بیڈ پر بے بس سی اس کی گرفت میں تھی اور وہ خود پہاڑ کی طرح اس پر چھایا ہوا تھا۔ اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی افتاد پر لاروش نے بند آنکھیں کھول کر خود پر چھائے زین کو دیکھا، جس کے چہرے پر سجی سیاہ آنکھیں ساکت سی تھیں۔ بنا پلک جھپکائے وہ اسے دیکھ رہا تھا جیسے گیلے بال بیڈ پر بکھرے ایک قیامت برپا کرنے کو تھے۔ کاجل سے سجی سرمئی آنکھیں اور آنکھوں میں بڑھتا پانی زین کا پور پور بہا دینے کو تیار تھا۔ شنگرفی لبوں کا کٹاؤ بہت قاتل لگا تھا اس پر۔ زین کا دل بے اختیار ہونے لگا۔ تبھی اس کے ہلتے لبوں سے زین کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ آپ کو جگانے آئی تھی میں، وہ منمنائی تھی۔ وہ فوراً ہوش میں آیا تھا۔ جگانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ گیلے بال لے کر سیدھا مجھ پر ہی ڈیر ہو گئی تم؟ اپنی بے حد قریب اس پڑی پیکر کو وہ بے حد غصے سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی گرم سانسوں کی تپش سے لاروش کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ میں جان بوجھ کر نہیں گری، آپ اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ تو اس کی بات پوری نہیں ہو پائی تھی جب وہ بول پڑا، تو تم نے سوچا ایک بار ہی ایسا وار کروں کہ زین ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے، یعنی مر ہی جائے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ لرزتی پلکوں کی باڑ توڑ کر کچھ بے مول موتی کنپٹیوں میں جذب ہوئے تھے۔ زین کی قربت کے باعث وہ ان آنسوؤں کی نمی سے انجان تھی، جبکہ زین
وہ آنسو دیکھ چکا تھا، سو فوراً اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے ہوئے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ اسے خود سے آزاد کیا تھا یا شاید خود کو اس کے سحر سے آزاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو بھی تھا، ایک پل کو اس کا دل دھڑک اٹھا تھا، مگر خود کو لاروش کے سامنے نارمل کرنا اس کے لیے کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں تھا، جبکہ دوسری جانب اس کی دلی کیفیت سے انجان وہ بالوں کو دوپٹے سے ڈھک کر اس کے سامنے آئی، جو اسے رخ موڑے کھڑا اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ اسے یوں سامنے دیکھ کر وہ مزید جھنجھلا گیا۔ اب کیا ہے، انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ اس نے سہم کر نگاہ جھکا لی۔ آپ جلدی تیار ہو جائیں پلیز، دائی اماں آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، کہتے ہوئے اس نے چہرے پر آئی لائٹ کو کان کے پیچھے اڑیسا۔ ہاتھ کی حرکت سے چوڑیوں کی آواز سے زین کا دماغ مزید خراب ہوا۔ تم نے پھر چوڑیاں پہن لیں؟ کتنی بار بکواس کرنی پڑے گی کہ زہر لگتی ہیں ان چوڑیوں کی آواز مجھے؟ پھر بار بار کیوں پہن لیتی ہو یہ مصیبت؟ اس کا چوڑیوں والا ہاتھ دبوچ کر وہ دھاڑا تھا۔ صبح جاگتے ساتھ ہی وہ لڑکی اس کے اعصاب پر بری طرح حاوی ہو رہی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر لیتا یہ حال؟ کئی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں کھپ گئی تھیں۔ ابھی تو پچھلی رات کے زخم تازہ تھے، اس پر مزید آج پھر سے یہ ظلم۔ وہ بری طرح تڑپ اٹھی۔ زین پلیز، روتے ہوئے اس نے التجا کی تھی، مگر وہ اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر باقی بچنے والی چوڑیاں اتار رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اتار کم اور توڑ زیادہ رہا تھا۔ پھر اس کا دوسرا ہاتھ دبوچا تھا اور اپنا کام جاری رکھا۔ لاروش اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی مضبوط گرفت سے نکلنا اس جیسے نازک جان کے لیے کہاں ممکن تھا۔ زین پلیز چھوڑ دیں مجھے، یہ سہاگ کی نشانی ہے۔ وہ اپنا آپ چھڑا رہی تھی، مگر زین نے اس کی کلائیاں حالی کر کے دم لیا تھا۔ مہندی سے سجے مومی ہاتھ اس کی جارحانہ گرفت سے سرخ ہو گئے تھے، جبکہ زخمی کلائیوں پر خون کی ننھی لکیریں نمودار ہو رہی تھیں۔ اپنی مرضی پوری کر کے زین نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ وہ اوندے منہ جھاگ گری۔ اگر آئندہ تم نے میری مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کیا تو اس سے بھی زیادہ برا حال کروں گا تمہارا، کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ تکیے میں منہ چھپا کر وہ بری طرح روئی تھی۔ اتنا کہ نازک بدن ہچکولے کھانے لگا، جبکہ دوسری جانب وہ واش بیسن پر جھکا اپنے اندر اٹھتے طوفان سے نبرد آزما تھا۔ در حقیقت رخصتی کروا کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ لاروش سے بے اتنائی برتنا کس قدر مشکل ہے، اس کے وجود سے بے پرواہی جتانا کس قدر کٹھن ہے، اسے تکلیف دینا کس قدر اذیت ناک ہے، اور اس سے دور رہنا کس قدر صبر آزما۔ سرخ پڑتی آنکھیں بند کر کے اس نے ایک لمبا سانس لیا تھا، پھر تنے ہوئے اعصاب کو سکون دینے کے لیے شاور کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ بلو ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں ملبوس زین احمر نیازی زمین پر بیٹھا بھیگ رہا تھا۔ جلتی ہوئی آنکھوں کی چبھن بڑھ رہی تھی، انداز ہارے ہوئے جواری جیسا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ گھر سے باہر نکلنے کا موڈ لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب آڑھی سیڑھی پر مشال اور عفان نے اس کا راستہ روک لیا۔ زین بھائی، ہم آج رات کی فلائٹ سے واپس کراچی جا رہے ہیں۔ یہ مشال تھی۔ زین نے آبرو اچکائے۔ جی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو رانا کی شادی میں آپ اپنے نکاح کی ٹریٹ دینے والے تھے بھائی، عفان نے اسے یاد دلایا۔ جبکہ اب تو رخصتی بھی ہو چکی ہے زین بھائی، سو اب تو ٹریٹ بنتی ہے۔ مشال نے ہاتھ جاڑتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ زین نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ ڈیسائیڈ کر لو کہاں اور کب چلنا ہے، میں لے چلتا ہوں۔ زین نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سب ٹریٹ لیے بغیر اس کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ تبھی پیچھے سے رانا بھی چلی آئی تھی، جبکہ لاروش کے پرانے بیڈ روم سے اپنا بیگ سنبھالے نکلتی مریم بھی ان سب کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ انہیں کہاں لے جا رہے ہیں بھائی؟ رانا نے شرارت سے پوچھا تھا۔ مشال فوراً بول پڑی۔ زین بھائی ہمیں اپنی شادی کی ٹریٹ دے رہے ہیں۔ وہ کافی پرجوش تھی۔ ارے واہ بھائی، شادی کی ٹریٹ دی جا رہی ہے اور بہن کو پوچھا تک نہیں، وہ مصنوعی حفکی جتاتے ہوئے بولی تھی۔ اور وہ جو بارات والی رات 20,000 لیے تھے زین بھائی سے، وہ کدھر گئے ہیں محترمہ؟ عفان نے زین کے لبوں پر مچلتی بات کہہ دی۔ رانا کھی کرنے لگی۔ ارے وہ تو راستہ رکائی لی تھی میں نے، سب بہنیں لیتی ہیں، میں نے کون سا کوئی انوکھا کام کیا ہے؟ رانا کا زین کی جیب سے
پیزا کھانے کا پورا ارادہ تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے رانا، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور اب تو یہ رکھا ہے میرا بیگ، زین بھائی سے ٹریٹ لیے بغیر تو میں بھی گھر نہیں جانے والی۔ ساری بات سن کر مریم بھی میدان میں کود پڑی۔ لاؤنج میں گزرتی نفیسہ بیگم ان سب کی گفتگو پر مسکرا کر رہ گئیں، جبکہ مریم کے ٹانگ اڑانے پر عفان اور مشال سمیت رانا نے بھی کندھے اچکائے۔ زین ہولے سے مسکرا دیا۔ اوکے چلو پھر کہاں چلنا ہے؟ زین نے ان چاروں کی طرف دیکھا۔ پہلے پیزا ہٹ جائیں گے، پھر آئس کریم کھانے، رانا نے آرام سے بتایا۔ ارے واہ رانا آپی، آپ نے تو دل کی بات کہہ دی، مشال چہکی۔ لیں جناب، ان کے دل کی بات سے میں بیچارہ کیسے انحراف کر سکتا ہوں؟ بس زین بھائی، میرے دل کی بھی یہی التجا ہے یارا، پیزا اور آئس کریم ہی صحیح رہے گی۔ عفان نے مصنوعی آہ بڑھی، جس پر مشال نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ مریم اور رانا سرخ پڑتی مشال کو دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرا دیں۔ آدھا گھنٹہ ہے تم سب کے پاس، جلدی سے تیار ہو جاؤ پھر چلتے ہیں، کہہ کر زین واپس اوپر جانے کو مڑا تو اس کی نگاہ سیڑھیاں اترتی لاروش پر پڑی۔ وہ شاید ان کی باتیں سن چکی تھی۔ ہم سب تو تیار ہو جائیں گے، لیکن تیار ہونے میں سب سے زیادہ وقت تو آپ کی مسز ہی لیں گی بھائی جان، مشال نے اوپر جاتے زین کو چھیڑا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا چڑھتا رکا تھا اور پلٹ کر ایک نگاہ لاروش پر ڈالی، جو اس کے پاس سے گزر کر ان چاروں تک پہنچ چکی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ لاروش بھی ساتھ جا رہی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے مشال سے پوچھا تھا۔ وہ زین کے سنجیدہ انداز پر گڑبڑا کر رہ گئی۔ لاروش کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ رانا اس کے سنجیدہ مذاق پر ہنس پڑی۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، آپ لاروش کے بنا صرف ہم سب کو لے کر تھوڑی جائیں گے، رانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے کافی سنجیدہ مذاق تھا سچی، مشال نے ہنستے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ زین نے ایک نگاہ لاروش کے زرد چہرے پر ڈالی، پھر ان سب پر ایک نگاہ ڈال کر مسکرا دیا۔ جلدی تیار ہو جاؤ سب، اس نے سب پر زور دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ رانا ہنستے ہوئے اسے اس کے کمرے میں لے آئی تھی، مریم بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ پھر ان سب کے جانے سے پہلے عائشہ بھی آ چکی تھی اور وہ بھی ان سب کو جوائن کر رہی تھی۔ پیزا ہٹ پہنچتے ہی ان سب کی متفقہ رائے سے زین نے چکن ٹکا پلس فجیتا کا آرڈر دیا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کو کسی نہ کسی بات پر چھیڑ رہے تھے جب اچانک مشال اس سب سے مخاطب ہوئی تھی۔ زین بھائی سے منہ دکھائی میں کیا گفٹ ملا آپ کو بھابھی؟ مشال کے سوال پر زین کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ لاروش کو زین کا اس کی کلائیاں دبوچنا یاد آ گیا، اس کی چوڑیاں ٹوٹنا اور پھر کلائیوں پر آئے زخم۔ اس نے ایک نظر زین پر ڈالتے ہوئے اپنی دونوں کلائیاں مشال کے سامنے کر دیں، نتیجتاً سب کی نگاہ اس کی زخمی کلائیوں پر پڑی تھی۔ زین کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا، مہندی رچے ہاتھوں پر وہ نشان زین کو بخوبی دکھ رہے تھے۔ ارے واہ، یہ تحفہ ملا ہے تمہیں منہ دکھائی میں، تمسخرانہ ہنستے ہوئے عائشہ نے بغور اس کی کلائیاں دیکھی تھیں۔ زین نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ لاروش نے زین کو دیکھے بنا اپنے شگرفی لب اطراف میں پھیلا لیے۔ مشال نے صراختی نظروں سے اس کی گوڑی کلائیوں میں پڑے گولڈ کے کنگن دیکھے۔ ویری نائس، زین بھائی کی پسند لاجواب ہے۔ مشال کو وہ کنگن بے حد پسند آئے تھے۔ زین نے بھی غور کیا تو سمجھ آیا کہ وہ ان سب کو اپنے کنگن دکھا رہی تھی، مگر حقیقتاً اس نے زین کو اس کے جارحانہ سلوک کا ثبوت دکھایا تھا۔ اوہ، مجھے لگا زین نے تمہیں منہ دکھائی میں یہ زخم دیے ہیں، عائشہ نے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر کہا۔ اس کی زریق نگاہیں دیکھ چکی تھی کہ ان دونوں کے مابین کچھ چپکلش ہے۔ اس کی بات پر مسکرا کر داد وصول کرتی لاروش کے لب سکڑے تھے۔ او یہ کیسے ہوا بھابھی؟ مشال بھی متوجہ ہوئی تھی اور تفکر سے پوچھا تھا۔ زین نے نگاہ کا زاویہ بدل کر عفان کے ساتھ کوئی بات چھیڑ دی، مگر سماعت اسی جانب تھی کہ لاروش کیا جواب دیتی ہے۔ ہاں نا، ایسا لگ رہا ہے جان بوجھ کر تمہاری کلائیاں زخمی کی گئی ہیں، عائشہ نے ہمدردی جتائی۔ رانا نے پریشان ہوتی لاروش کو دیکھا، جو بے نیاز بنی بیٹھی زین کو دیکھ رہی تھی۔ اینڈ پلیز اب یہ مت کہنا چوڑیاں پہننے میں کلائیاں زخمی ہو گئیں، کیونکہ ہاتھ زخمی ہو جائیں یہ بات سنی بھی ہے اور دیکھی بھی ہے، مگر یہ کلائیوں والا معاملہ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے، عائشہ نے کہکا لگاتے ہوئے اس کی اڑی اڑی رنگت کا حظ اٹھایا۔ ہاں تو یہی ہوا ہوگا، اب ایسا تو ہوا نہیں ہوگا کہ اس نے خود اپنے ساتھ ہی ظلم کیا ہو۔ مریم سے مزید برداشت نہ ہوا تو بول پڑی۔ عائشہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ کم آن عائشہ،
یو ڈونٹ نو ڈیئر کہ ہسبینڈ اور وائف میں ایسے خوبصورت مذاق ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر تم میرڈ نہیں ہو تو کیسے سمجھو گی؟ رانا نے دھیمی آواز میں ٹانگ کر نشانہ لگایا تھا۔ عائشہ کی رنگت پھیکی پڑ گئی، جبکہ لاروش نے اپنی عزیز از جان دوستوں کی بروقت مدد پر دل ہی دل میں انہیں داد دی تھی۔ زین آنے والے ویٹرز اور پیزے کی جانب متوجہ ہوا۔ عائشہ نے بدمزگی سے پہلو بدل لیا، جبکہ مریم اس کے کان میں گھس کر اسے اس کی خاموشی پر ڈانٹنے لگی، مگر وہ بس ہولے سے مسکراتی رہی۔ پھر بہت سا ہلا گلا کر کے وہ لوگ واپس آ گئے تھے اور اسی شام عائشہ کے سوا وہ سب واپس کراچی چلے گئے تھے۔ دن بہت آہستہ روی سے گزر رہے تھے اور ان دونوں کی درمیانی دوریاں پہلے دن کی طرح اپنی جگہ برقرار تھیں، مگر حقیقتاً زین کے لیے ہر لمحہ لاروش کے وجود سے نگاہ چرا کر اس کے ساتھ ایک کمرے میں وقت گزارنا بے حد دشوار تھا۔ مجبوراً اس نے عائشہ کا سہارا لے لیا تھا، جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ آفس سے ابھی واپس آیا تھا جب عائشہ وہاں اٹلاتے ہوئے چلی آئی۔ ہائے زین، کہاں گم رہتے ہو تم؟ بھائی کبھی تھوڑی بہت کمپنی مجھے بھی دے دیا کرو، اس کے سامنے بیٹھ کر وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ زین نے پانی کا گلاس لاتی لاروش کو دیکھا، پھر عائشہ کے حسین چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر مسکرا دیا۔ عائشہ کے لب اس کی مسکراہٹ پر کھل سے گئے، جبکہ لاروش نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور جانے کو پلٹی۔ تم ہی بتاؤ کس طرح تمہیں کمپنی دوں؟ زین مکمل طور پر عائشہ کی طرف متوجہ تھا۔ لاروش کے چلتے قدموں میں سستی آ گئی۔ ابھی میرے فرینڈ کی طرف چلو گے تو میرا خیال ہے ہم بہت اچھا ٹائم سپینڈ کر لیں گے۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے زین کو ساتھ چلنے کی آفر دی۔ اینی اسپیشل ایونٹ؟ زین نے پوچھا۔ ہاں، کل رات کے شو میں اسے بیسٹ ماڈل کا ایوارڈ ملا ہے، اسی کی پارٹی دے رہی ہے وہ۔ تمہیں اگر یاد ہو تو پرسوں جب ہم مال میں شاپنگ کر رہے تھے تو وہاں جو بلو ٹی شرٹ میں میری ایک فرینڈ ہمیں ملی تھی وہی ہے، اسی کے گھر جانا ہے۔ عائشہ نے سہولت سے لاروش کو 2 دن پہلے زین کے ساتھ شاپنگ مال گھومنے کی بابت بتا دیا تھا، جو اپنی جگہ بت بنی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ شی از اے بیوٹیفل لیڈی، بٹ آئی تھنک یہ ایوارڈ تم ڈیزرو کرتی تھیں۔ زین نے ایک بھرپور نگاہ اس کے دلکش سراپے پر ڈالی۔ عائشہ کے چہرے پر خوبصورت رنگ پھوٹ پڑے، وہ قہقہ لگا کر ہنسی۔ اگر میں اس ماڈلنگ شو میں پارٹیسپیٹ کرتی تو یقیناً مجھے ہی یہ ایوارڈ ملتا، مگر تم جانتے ہو جس پروڈیوسر کی فلم سائن کی ہے میں نے، اس نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ فلم کمپلیٹ ہونے سے پہلے میں کہیں اور ٹانگ نہیں اڑا سکتی، اس نے افسردگی سے جواب دیا۔ تبھی زین کی نگاہ ذرا فاصلے پر نگاہ جھکائے کھڑی لاروش پر پڑی۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ سرد مہری سے پوچھ رہا تھا۔ لاروش نے بھیگی پلکیں اوپر اٹھائی تھیں اور سخت نظروں سے اپنی جانب دیکھتے زین کی طرف دیکھا۔ عائشہ کو کمینی سی خوشی ملی۔ میرا منہ دیکھنے کی بجائے روم میں جاؤ اور جا کر میری بلو شرٹ پریس کر دو۔ ساری بات تو تم سن ہی چکی ہو، سو یہاں کھڑی رہ کر مجھے لیٹ مت کرواؤ۔ اسے حکم دے کر وہ دوبارہ عائشہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لاروش مڑے مڑے قدم اٹھاتی بیڈ روم میں آ گئی۔ آنسو پیتے ہوئے اس نے زین کی آلریڈی پریس ہوئی شرٹ الماری سے نکالی۔ ہینگر میں لٹکی شرٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے پر بھی لاروش کو اس میں کوئی شکن نظر نہیں آئی تھی۔ تبھی وہ اندر آیا تھا اور الماری کے سامنے کھڑی لاروش کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ اس کے ہاتھ سے شرٹ چنپتے ہوئے ہینگر سے نکالی اور ہاتھ سے اس کا گھولا بنا کر شرٹ کو آئرننگ سٹینڈ پر پھینک دیا۔ پریس کرو اسے، آرام سے کہہ کر وہ واش روم گھس گیا۔ وہ آنسو جو وہ پینے کی کوشش کر رہی تھی لڑک کر گال پر پھسلنے لگے۔ اس کی شرٹ پریس کر کے لاروش نے دونوں ہاتھ آئرننگ سٹینڈ پر رکھے اور جھک کر لب دانتوں تلے دبا کر سسکی روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ سنگ دل انسان فریش ہو کر روم میں آ چکا تھا۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے زین نے شرٹ اٹھائی اور پہن لی۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں تھی۔ یہاں آؤ۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے زین نے اسے پکارا۔ وہ سیدھی ہوئی تھی اور آنسو صاف کرتی ہوئی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ یہ ٹائی پکڑو۔ اس کے ہاتھ میں میچنگ ٹائی پکڑا کر زین نے اس کے گرد بازو حائل کیے اور اسے تھوڑا قریب کیا۔ اشارہ صاف تھا۔ لاروش نے سرخ چہرہ اوپر اٹھا کر اس کے وجیہہ چہرے پر ایک خفگی سے بھرپور نگاہ ڈالی، مگر اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا، ایسے جیسے وہ محض اسے زج کرنا چاہ رہا ہو۔ پارٹی میں ٹائی باندھ کر جائیں گے آپ؟ لاروش نے حیرت سے پوچھا تھا۔ پیشانی پر بکھرے گیلے بال لاروش کا دل دھڑکا رہے تھے۔
اس کی بات سن کر زین کو بھی اندازہ ہوا کہ وہ اسے ستانے کے چکر میں کچھ غلط کر بیٹھا ہے، مگر پھر بھی اپنا برم رکھنے کو وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ سوال جواب کرنے کی بجائے جو کہا ہے وہ کرو، گرفت سخت کرتے ہوئے وہ سرد مہری سے بولا تھا۔ اس کا حسین چہرہ اور مزید اس کا بیویوں والا انداز زین کو پریشان کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ لاروز ضد کرے اور اسے روک لے، اسے منا لے، مگر وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ آپ نے جو کہا تھا وہ کیا ہوا ہے، ٹائی پکڑی ہوئی ہے میں نے۔ آج لاروش کے کسی انداز سے بھی ڈر و خوف نہیں جھلک رہا تھا۔ وہ رویا رویا گلابی چہرہ لیے مکمل اعتماد سے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا اور اس دوران جس طرح سے زین نے اسے پل پل رلایا تھا، لاروش کا یہ انداز اپنانا کچھ حیران کن نہ تھا، مگر وہ حیران ہو رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ آپ غصہ کرنے کی بجائے خود ہی باندھ لیں۔ مجھے ٹائی باندھنی نہیں آتی۔ اپنا آپ آہستگی سے چھڑواتی ہوئی وہ اس کے موڈ کے پیش نظر اس سے دور ہوئی تھی۔ زین نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، بس چپ چاپ اسے دور ہوتا دیکھتا رہا۔ ٹائی بیڈ پر اچھال کر اس نے ڈارک نائٹ خود پر سپرے کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بے حسی سے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ اندر کہیں آگ جل رہی تھی جس کے باعث اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اپنی کم مائگی پر اس کا نازک دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر وہاں اس کے آنسو پہنچنے والا تھا ہی کون؟ 1 ماہ ہی تھی جو اس کی شادی کے بعد اس سے یوں دستبردار ہو گئی تھی جیسے بہت عرصے سے ایک اسی کام کے انتظار میں ہوں، جبکہ فرحانہ بیگم بھی زین کی بدلتی روش اور دن بدن بجھتی ہوئی لاروش کا چہرہ دیکھ چکی تھیں۔ اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر بات ٹال دیتا کہ امی آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ چکی تھیں، مگر لاروش کو اکثر تسلی دے دیا کرتی تھیں۔ ہاں، البتہ بھی جان اس تمام قصے سے انجان تھیں، کم از کم لاروش کو تو ایسا ہی لگتا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔